हाय व्यूअर्स। ये तो आप जानते हैं कि जब किसी मुल्क पर गैर जमहूरी ताकतें कब्ज़ा कर लें और वहाँ के आइनी जमहूरी समाजी निज़ाम को मफलूज करके रख दें, तो फिर ऐसे में इनकलाब की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जाती है। लेकिन इनकलाब के लिए भी किसी मुखलिस और मुहिब वतन लीडर का होना ज़रूरी है। खुशकिस्मती से हमें वो मुहिब वतन लीडर तो मुयस्सर आ गया, लेकिन ये जो ताकतें थीं, ये जो माफियाज़ थे जिन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ था, इनको कुछ और ताकतों की हमायत हासिल थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो तमाम इक़दामात किए कि जिसके बाद मुल्क में ना जमहूरियत रहे और ना ही कोई इंसाफ का निज़ाम। इमरान खान पिछले 1.5 साल से जेल में है और उन पर जितने भी फेक केसेस बनाए गए वो सब ख़त्म होने के बावजूद ये हर रोज़ नया केसेस बना देते हैं। आखिर इन तमाम बातों के बाद फिर कोई और चारा नहीं रहा कि अब इनकलाब का आना ज़रूरी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकलाब लाना कोई आसान काम नहीं है, उसमें बहुत से नुकसान होते हैं, बहुत सा खून बहता है, बहुत सी जानें जाती हैं। लेकिन चूँकि ये सिस्टम जो है ये आवाम की ज़िंदगियों को भी मुश्किल बना देता है, उनका जो है ना उनका वे ऑफ लिविंग जो है वो ख़त्म होकर रह जाता है। तो आवाम अपने लिए भी बाज़-औक़ात चाहते हैं कि अब हमें इनकलाब लेकर आना चाहिए। चुनांचे इमरान खान ने एक कॉल दी थी फ़रवरी के इलेक्शन से पहले आवाम को, और आवाम उसमें पूरे उतरे और आवाम ने ना सिर्फ बड़ी तादाद में वोट डाले, बल्कि वाज़ एक्सरियत से जो था पीटीआई जीत रही थी। लेकिन फिर आप जानते हैं कि ये जो ताकतें हैं इन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए एक फ़ेक हुकूमत बनाकर उनको इक़्तिदार सौंप दिया। खैर, मैं मुख्तसर करती हूँ, ये सब बातें आपको पता हैं। इमरान खान को एक 9 मई के एक फ़ेक केस में इन्होंने गिरफ़्तार किया, जेल में डाल दिया। अब मुसलसल ये लोग मुख्तलिफ़ तरामीम जो हैं वो मंजूर करवाने के बाद मुल्क में इन्होंने तमाम इदारों के इख्तियारात को ख़त्म करके रख दिया था। एक अदलिया से उम्मीद थी, वो भी इन्होंने अपने जो जज हैं कुछ ला कर बिठा दिए, जिसके बाद इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रही और अब कोई चारा नहीं था कि अब मुल्क में इनकलाब आना चाहिए। चुनांचे इमरान खान ने आवाम को कॉल दी, एक फ़ाइनल कॉल दी बाहर निकलने की। जब हुकूमत को पता चला कि इस बार ये बहुत सीरियस है, तो हुकूमत ने तमाम जितनी भी अपनी ताकत थी, जितनी पुलिस, रेंजर्स पूरे पाकिस्तान की जो थी, वो इस्लामाबाद में और मुख्तलिफ़ शहरों में उनको अपॉइंट कर दिया और सारे पता नहीं कितने 100 कंटेनर्स जो हैं वो लाकर मुख्तलिफ़ रास्तों पे लगा दिए, मोटरवेज़ बंद कर दी गई, तमाम रास्ते बंद कर दिए कि ये लोग आ रहे हैं। उन्हें ये तो पता था कि एक अवाम की मकबूल तरीन जमात है, तो ज़ाहिर है इस बात से तो वो वाकिफ़ थे। तो उन्होंने इतने वो तमाम इंतज़ामात कर दिए कि ख़ुद पीटीआई के लोगों को महसूस होने लगा कि शायद ये एहतजाज कामयाब नहीं होगा। तो अब बात ये है कि कॉल देने के बाद अब वापस तो नहीं ली जा सकती थी, तो अवाम जो है उन्होंने तैयारी शुरू की। वक्त बहुत कम था, कुछ पीटीआई के अंदर के लोगों ने कहा जी वक्त कम है, क्यों ना इसे पोस्टपोन कर दें, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, अब ये पोस्टपोन नहीं होगी। तो चुनांचे पूरी तैयारी के साथ सख्ती से कह दिया गया पूरे पाकिस्तान में तमाम एमएनएस को, एमपीएस को, अवाम को कि आप लोगों ने बाहर आना है और हमने डी चौक पर जाना है, वहाँ पर धरना देना है और अपना हक अब हम एहतजाज के ज़रिए लेंगे, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं रह गया। चुनांचे मुख्तलिफ़ शहरों से काफ़िले जो है तैयार हुए, रवाना हुए। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की अपनी हुकूमत है, तो वहाँ निस्बतन थोड़ी आसानी थी कि उनके पास मशीनरीज़ भी थी, वो जो कंटेनर्स हैं उनको हटाने वाली। लेकिन पंजाब में लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया और लोगों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। हुकूमती नुमाइंदे खुश थे कि जी हमने पंजाब से लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, हमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, अब तो इनके आने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है, आराम से सोएंगे अब। लेकिन वो क्या कि जब अवाम पुरज़्म हो जाएं, जब अवाम की जो है ना हर उम्मीद ख़त्म हो जाए कि अब इसके बगैर और कोई चारा नहीं है, तो फिर अवाम जो है ना वो अपनी जान की परवाह किए बगैर निकल आते हैं। तो ऐसे ही इस बार ऐसा ही क्राउड निकला जिसने कहा कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हम मरते हैं या जीते हैं, लेकिन हम जाएंगे। चुनांचे तमाम रुकावटों को अबूर करना,
اتنے زیادہ ڈبل کنٹینرز جن کو کہ ویلڈ کیا گیا تھا ان کو ہٹا کر پہنچنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور سردی کا موسم، لوگوں کی بھوک پیاس، اور اس کے بعد پولیس کی شیلنگ، انہوں نے جو بلٹس برسا رہے تھے اور جو لاٹھیاں برسا رہے تھے وہ الگ، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کا عزم اور جس کا جذبہ بہت مضبوط ہو۔ چنانچہ بلوچستان سے، جنوبی پنجاب سے اور سوابی سے، مختلف جگہوں سے جو قافلے تھے وہ نکلے، اور کچھ لوگ اپنے طور پر ڈی چوک میں آئے، لیکن چونکہ ان کی تعداد کم تھی انہیں ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ لیکن جو خیبر پختونخوا سے نکلا قافلہ وہ بہت بڑا تھا، اس میں باقی قافلے بھی آ کر مل گئے، تو وہ ایک بہت بڑی تعداد ہو گئی، اور اس سے ان کو حوصلہ بھی ہوا، تمام کارکنوں کو، عوام کو، کہ ہماری ایک بڑی تعداد اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان لوگوں نے جناب پوری طاقت سے پورے اپنی جتنی بھی انرجی ہے اس کے ساتھ کنٹینرز کو ہٹایا، اس کے بعد شیلنگ کو برداشت کیا، اور انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھا اسلام آباد کی طرف، اور یہ تمام منزلیں کامیابی سے عبور کرتے چلے گئے۔ لیکن حکومتی نمائندوں نے، حکومت کے جتنے بھی چینلز تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کچھ نہیں، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نکلا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے غلط انفارمیشن پھیلانا شروع کر دی، لیکن سوشل میڈیا سب کچھ دکھا رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا، اور قافلے میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور تمام جتنی بھی منزلیں تھیں کہ جی اب ہمیں اٹک کا پل ہے، یہ کراس کر لیں گے تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، اس کے بعد ایک کٹی پہاڑی وہ کر لیں گے، وہاں پر 20,000 پولیس کے لوگ موجود ہیں، اگر ہم نے وہ کراس کر لیا تو پھر آسان ہو جائے گا۔ کرتے کرتے ون بائی ون ان لوگوں نے یہ تمام مرحلے، یہ تمام رکاوٹیں عبور کر لیں اور ٹول پلازا تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہاں سے یہ مزید آہستہ آہستہ، ظاہر ہے یہ اس میں وقت لگتا ہے ان رکاوٹوں کو، خندقوں کو بھرنے میں، اور شیلنگ جب ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل جاتا ہے، پھر تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن بہرحال یہ قافلہ رکا نہیں اور یہ چلتا رہا۔ اور اب پولیس جو ہے وہ بھی، اس کو پوری طرح سے یہ ڈکٹیٹ کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے کسی طرح ان کو داخل نہیں ہونے دینا اسلام آباد میں۔ پہلے تو یہی کہا گیا تھا کہ اٹک کا پل ہی نہیں کراس کرنے دینا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ سب کچھ کراس کر لیا۔ بشرا بی بی کا پہلے ارادہ نہیں تھا شامل ہونے کا احتجاج میں، لیکن وہ بھی شامل ہو گئیں، اور وہ بھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ کنٹینر میں تھیں، اور وہ بھی عوام کا حوصلہ بڑھاتی رہیں راستے میں، اور عوام چارجڈ تھے فل۔ اور جب ان میں سالار کاکڑ کا بھی وہ جو بلوچستان سے آیا وہ قافلہ وہ بھی شامل ہو گیا، اور امین گنڈا پور کے بھائی کا ڈیرہ اسماعیل خان سے جو قافلہ تھا وہ بھی شامل ہو گیا، تو بہت بڑی ایک تعداد یہ ہو گئی، اور لوگوں کا حوصلہ بڑھنے لگا۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے ان لوگوں کو محفوظ رکھنا، اور ان کی جانوں کو حفاظت میں رکھنا، جو کہ اپنا مطلب ہر خوف سے آزاد ہو کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس انقلاب کے لیے، اس احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ کل رات عجیب سی کیفیت ہو گئی جب حکومتی نمائندوں کو پتہ چلا کہ بھی یہ تو تمام رکاوٹیں عبور کرتے جا رہے ہیں اور شیلنگ کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو جناب وزیر داخلہ محسن نقوی نے آ کر باقاعدہ تھریٹ کیا، ایک پریس کانفرنس کی کہ یہ تو جی ہم نے چونکہ گولیاں ہم نے نہیں چلائیں اور ہم نے اپنے پولیس والوں کو غیر مسلح طور پر کر کے بھیجا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگر انہوں نے مزید آگے آنے کی کوشش کی تو ہم ڈائریکٹ گولیاں انہیں ماریں گے، اور یہ دہشت گرد، یعنی وہ ہزاروں لاکھوں کے عوام کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، 25 کروڑ عوام کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، تو یہ دہشت گردوں پر گولی چلا دی جائے گی۔ تو بڑی سخت قسم کا انہوں نے کہا اب لوگ جو ہے نا پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن لوگوں پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا کسی بات کا، وہ تو چلتے جا رہے ہیں، نہ رات دیکھ رہے ہیں، نہ دن، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بھوک، نہ پیاس۔ تو جناب یہ سلسلہ جو تھا ایک بڑا ہی ایک عجیب سی سچویشن تھی، ایک سسپینس بھی تھا، ایک خوف بھی تھا، مطلب کئی خدشات بھی تھے تمام عوام کے دلوں میں جو کہ سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر ایسا کرنا ہوا کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ عوام حاوی ہو گئی پولیس پر، لیکن انہوں نے پولیس کے کسی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، اور اسے بڑے اچھے طریقے سے
واپس کر دیا، اگر یہ کہہ کر کہ ہمارے بندے جو آپ نے گرفتار کیے ہیں آپ دے دیں، ہم آپ کے دے دیں گے۔ اور بہت سے پولیس والے، آپ کو پتہ ہے اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ اس موجودہ حکومت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ملک دشمن حکومت ہے، یہ ملک سے عوام سے سنسیئر ہی نہیں ہے۔ تو پولیس والے بھی مجبوراً یہ سب کچھ کر رہے تھے اپنی روزی روٹی کے لیے، اور اس میں سے بہت سے ایسے تھے جو بائی ایکشن کچھ نہیں بھی کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال ایک حکم تھا ایک ریاست کا، تو وہ شیل ویل جتنے بھی تھے وہ برسا رہے تھے، اس کا عوام جو ہے اسے برداشت کر رہی تھی، کوئی اثر نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر کٹی پہاڑی بھی عبور ہونے والی جب ہو گئی تو پھر فوج سے مدد لی گئی، حکومت نے فوج سے مدد لی، تو آج صبح صبح فوج کے لوگ بھی آ گئے۔ لیکن بڑے عجیب مناظر دیکھنے میں آئے، جب کنٹینرز کے اوپر عوام چڑھ رہے تھے تو فوجیوں نے انہیں پکڑ کر اوپر ہیلپ آؤٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ امن و امان سے یہ سارا سلسلہ رکھیں، اور عوام نے بھی فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ انہوں نے کہا جی فوج تو ہماری اپنی ہے، جتنے بھی لوگوں کے کمنٹس تھے انہوں نے کہا فوج ہماری اپنی ہے، ہمیں پتہ ہے فوج ہمارے اوپر گولی نہیں چلائے گی، اور ایسا ہی ہوا، اور ایک بہت اچھا سا سب کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ تو یہ جتنے بھی حکومت کے لوگ ہیں، کارندے ہیں، اور جتنے لفافہ صحافی ہیں جن کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے حکومت نے، ان کے تو طوطے اڑ گئے۔ اور وہ جو طلعت حسین صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں دیکھ رہی تھی ان کا ایک ویلاگ، کہ یہ کیا ہے کہ یہ تو گولیاں ہی نہیں چلا رہا ہے، حالانکہ گولیاں بھی چلی ہیں، درمیان میں گولیاں چلی ہیں، پولیس والوں نے گولیاں چلائی ہیں، اور بہت سے جو ہیں عوام میں سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، ٹانگوں پہ ان کی گولیاں ماری گئی ہیں، بازوؤں پر، شولڈرز پر، تو بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی یہ نہیں پتا کہ کتنے، اس میں سے ایک دو کی شاید ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان کے کچھ اپنے رینجرز کے کچھ لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ فوٹیج موجود ہے ان کے پاس، جب یہ ختم ہو گئی تھی یہ ساری چیزیں شیل وغیرہ، تو وہ تیزی سے بھاگے ہیں، تو اس کے بعد وہ گاڑی ایک دم سے چلائی ہے، تو وہ اپنے ہی اہلکاروں پر انہوں نے چڑھا دی، تو جس سے کچھ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے تھے حکومت، لیکن جب فوٹیج موجود ہے، ثبوت موجود ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ تھرو آؤٹ پورم جا رہا تھا۔ تو اب یہ جناب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی طلعت حسین صاحب کو، کہ یہ کیا ہو گیا، یہ فوج گولیاں کیوں نہیں چلا رہی ان کے اوپر، یعنی ان کا بس نہیں چلتا کہ عوام کے سینے میں ڈائریکٹ لا کر گولی مار دے، صرف اپنی دولت پیسے کے لیے، لوٹ مار کے لیے۔ مطلب ان میں سے تو کوئی بھی عوام کا مخلص نہیں ہے، نہ حکومت کے کسی ارکان میں سے، اور نہ ہی یہ جو انہوں نے صحافی کرائے کے لے کے اپنے چینلز پہ بٹھائے ہوئے ہیں، جنہیں لاکھوں میں یہ سیلری دے رہے ہیں۔ پورا مطلب مین سٹریم میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، لوگوں کو تو صرف سوشل میڈیا سے سب کچھ مل رہا ہے، ان کا بس چلتا تو سوشل میڈیا کو بند کر دیتے، لیکن ان کا بس ہی نہیں چلا۔ دنیا کے نہ جانے کتنے ملکوں میں 24 تاریخ کو احتجاج ہوا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، لوگوں نے کہا کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کسی ملک کے لیے اتنا بڑا سیاسی احتجاج ہوا ہو۔ مطلب یہاں کی حکومت تو بڑی پریشان ہوگی دیکھ کے کہ ہیں دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں۔ بھئی بات یہ ہے، دو راستے ہیں، یا تو آپ اپنی ملک کی لوٹی ہوئی دولت سے تمام بر اعظموں میں جا کر اپنی پراپرٹیز بنا لیں، یا آپ محبت کما لیں۔ آپ نے پراپرٹیاں بنائی، عمران خان نے عوام کی محبت کمائی، تو ایک دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آپ لے سکتے، ایک چیز کا آپشن ہوتا ہے۔ تو آپ نے آپشن دولت کا رکھا، عمران خان نے محبت کا، تو عمران خان سے تو پورا دنیا میں جہاں جہاں بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ محبت کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز نے وہاں سے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ جی جا کر آپ جو احتجاج میں لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، بستر دیں، کھانا دیں، وہ لا رہے ہیں کھانا ان کے لیے، پانی کا انتظام کر رہے ہیں، بستروں کا کر رہے ہیں۔ اتنی شدید سردی ہے، بیچارے تھکے ہارے نہ سوئے، تو ان کو تو سلیوٹ کرتی ہوں میں، ایک شخص کو سلیوٹ کرتی ہوں جو اس احتجاج میں شامل ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ڈی چوک میں یہ سارا کراؤڈ پہنچ گیا ہے، اور اب باقی جو تھے جتنے بھی قافلے تھے جو ان کی پابندیوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اب ان کو بھی حوصلہ ہوا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ابھی بھی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن پھر شاید پتہ نہیں کتنی زیادہ ہو جائے۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب حق اور سچ کا فیصلہ ہو جائے گا، جب عمران خان کے 2-3 ڈیمانڈز تھیں، جس میں اپنے رہنماؤں اور بے گناہ کارکنوں کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا کہا تھا واپس لینے کا، اور اپنا مینڈیٹ واپس کرنے کا۔
اور ان کے جو کارکن ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خان کو لیے بغیر نہیں جائیں گے، لیکن خان